राजस्थान और महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद यानी कि आर सेट और एम सेट की सीरीज़ के बाद अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है हमारा वो है हरियाणा टीजीटी का, जो कि अप्रैल में ही होना है। और उसी के उसके अलावा थोड़ा सा मध्य प्रदेश सेट जो जून में होना है, इसके लिए जो है वीडियो सीरीज शुरू की जाती है। जैसा आप देख रहे हैं मैसेज में लिखा हुआ भी है, राजस्थान सेट और महाराष्ट्र सेट के बाद अब पेश खिदमत है हरियाणा टीजीटी व मध्य प्रदेश सेट उर्दू सीरीज़। इसके कबल हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और मगरबी बंगाल के साबका सवालनामे हल कर चुके हैं। अब पेश खिदमत है इस सीरीज़ की अगली कड़ी में बिहार पीजीटी उर्दू टेट 2020। देखिए किसके लिए कर रहे हैं हम ये, हरियाणा टेट जो है वो हरियाणा टीजीटी के लिए है, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में है और उसके लिए हमने ये सीरीज़ ली है। और इसमें इस एग्ज़ाम के लिए जो इससे पहले भी जो है वो हमने पेपर सॉल्व किए हैं, वो बहुत काम आएंगे। उसके अलावा जो और दूसरे पेपर लिए हमने, जो पहला पेपर लिया है इस सीरीज़ के लिए वो है बिहार सेट उर्दू 2020 यानी कि पीजीटी उर्दू बिहार का। अब इसमें देखिए हम सवाल शुरू करते हैं। शाद अजीमाबादी का पूरा नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अली या सैयद अली मोहम्मद नाम है। गालिब का पूरा नाम क्या है? असदुल्ला खां गालिब। अगला सवाल, मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई? आगरा। किस मशहूर शायर के उस्ताद मुसहफ़ी थे? आतिश के जो उस्ताद थे वो मुसहफ़ी थे। हम्द के क्या मानी है? खुदा की तारीफ़। खुदा की तारीफ़ में जो अशार कहे जाते हैं उनको हम कहते हैं। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई जो है वो रबा से बना है, 4 से, इसमें 4 मिसरे होते हैं। उर्दू में अवामी शायरी के नुमाइंदा शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। इससे अगला सवाल है हमारा, बेदी का पूरा नाम क्या है? देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी। गौदान के मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद गौदान के मुसन्निफ है। मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। मसनवी ज़हर इश्क किसकी लिखी हुई है? मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की जो है वो ज़हर इश्क लिखी हुई है। हम नौजवान हैं किसकी नज़्म? देखिए अब यहाँ से मुश्किल सवालात और ऐसे सवालात जिनके इम्तिहान में आने का इम्कान ज़्यादा है वो शुरू हो रहे हैं। ये परवेज़ शाहिदी की है, हम नौजवान हैं, परवेज़ शाहिदी की नज़्म है। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? ये 1936 में। और इसका जो इजलास हुआ था, जलसा हुआ था, इसकी मीटिंग हुई थी वो लखनऊ में हुई थी और उसकी सदारत जो है वो प्रेमचंद ने की थी। सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो इसमें देखिए सर सैयद की पैदाइश 1817 में दिल्ली में हुई। उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? मिरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद 1869। यहाँ मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने इसकी डेट भी लिख दी है। इसके बाद इससे अगला सवाल हम देखेंगे, परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई थी? परवीन शाकिर जो है पाकिस्तान में पैदा हुई थी। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला ये तुलू से बना है। सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया? देखिए इन चारों में से देखेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो को कायम किया था वो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ कौन है? असबाब बगावत हिंद जो है किताब वो किसकी है? सर सैयद अहमद ख़ान की। अगला सवाल देखेंगे अब हम, निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? अक्स। देखिए ये सवाल ऐसा है और ये निसाब में भी शामिल है। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अब्दुल मुगनी। मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ़ कौन है? देखिए शायरी में अगर कोई चीज़ लिखी जाती है तो फिर उसके लिए मुसन्निफ़ लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं बल्कि शायर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो मसनवी सहरुल बयान के शायर हैं मीर हसन। अगला सवाल देखेंगे हम, आगा हशर काश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिंध से है? ड्रामा निगारी में आगा हशर काश्मीरी जो है वो मुमताज़ माने जाते हैं। प्रेमचंद का असल नाम? प्रेमचंद का जो असल नाम था वो क्या था? धनपत राय। लाहौर का जोग्राफिया किसका मजमून है? पतरस बुखारी का जो है बड़ा मशहूर जो है वो
مضمون ہے لاہور کا جغرافیہ۔ فورٹ ولیم کالج سے کون وابستہ تھے؟ ان میں دیکھنا ہے ہمیں کہ فورٹ ولیم کالج سے اس میں سے کون وابستہ تھے، تو میر امن۔ فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ کہاں قائم ہوا؟ 1800 میں کلکتہ میں۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اس سے اگلا سوال اب ہم دیکھیں گے، اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ یہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ غالب کے خطوط کا مجموعہ کیا؟ اردو معلیٰ۔ لطف الرحمن کے شعری مجموعے کا نام بتائیں۔ تازگی برگ نوا۔ دیکھیے یہ نیا سوال ہے، لطف الرحمن کے شعری مجموعے کا نام تازگی برگ نوا۔ ایک چادر میلی سی کے مصنف کون ہے؟ راجندر سنگھ بیدی۔ دیکھیے اس کو UGC نے ناول کہا ہے جبکہ اصلاً یہ ناول ہے۔ اگلا سوال اب ہم دیکھیں گے کہ اردو میں پہلا ناول نگار کسے کہتے ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد نے اردو میں ناول نگاری کی ابتدا کی۔ چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن چک بست۔ مرزا غالب کا لقب کیا تھا؟ دیکھیے یہ لقب پوچھا ہے ان کا، تو یہ مرزا نوشا ان کا لقب تھا۔ نظم جگنو کے شاعر جو ہیں وہ علامہ اقبال ہیں۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں غالب کے کتنے دیوان ہیں؟ غالب کا صرف ایک دیوان ہے۔ بدر منیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ سحر البیان کا۔ اگلا سوال ہے ہمارا، دیا شنکر نسیم کی مثنوی کا نام ہے گلزار نسیم۔ یہ ان کی بڑی مشہور مثنوی ہے۔ مرزا شوق لکھنوی کا اصل نام حکیم تصدق حسین خاں۔ اس میں صرف تصدق حسین لکھا ہوا، میں نے پورا بتایا۔ پرویز شاہدی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پٹنہ، یا اس کو عظیم آباد بھی ہم کہتے ہیں۔ احمد فراز کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کوہاٹ، پاکستان میں۔ جو ان کا قصبہ ہے، شہر کا نام ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کیا تھا؟ کوہاٹ۔ ڈپٹی نذیر احمد کا انتقال کب ہوا؟ 1910 میں دہلی میں۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ بہار میں۔ بنجارہ نامہ کس کی نظم ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی۔ شبلی نعمانی کی وفات کب ہوئی؟ شبلی نعمانی کی جو وفات ہوئی ہے وہ 18 نومبر 1914 میں اعظم گڑھ اتر پردیش میں ہوئی۔ اگلا سوال، مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف کون ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری جو ہے وہ تنقید کی پہلی کتاب ہے اور مولانا الطاف حسین حالی کی ہے۔ شاعر مشرق کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال۔ صبرس کس کی تصنیف ہے؟ ملا وجی۔ بال جبریل کس کی تصنیف ہے؟ دیکھیے اس میں جو ہے وہ بال جبریل تصنیف کی جگہ شعری مجموعہ لفظ ہونا چاہیے تھا۔ بال جبریل کس کا شعری مجموعہ ہے؟ علامہ اقبال۔ حیات جاوید کے مصنف کون ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی نے حیات جاوید لکھی ہے، اور یہ سر سید احمد خاں کی کیا ہے؟ سوانح حیات لکھی ہے انہوں نے، جس کو شبلی نعمانی نے مدلل المداحی کہا ہے۔ توبۃ النصوح کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہے، اور یہ 1874 میں لکھا گیا ہے۔ قصہ آزاد بخت کا کس کتاب کا حصہ ہے؟ باغ و بہار۔ اگلا سوال ہم دیکھیں گے، انارکلی ڈرامہ کس نے لکھا؟ دیکھیے انارکلی ڈرامہ امتیاز علی تاج نے لکھا، 1922 میں لکھا تھا۔ 1932 میں یہ لاہور کے دارالاشاعت سے چھپا تھا۔ نظم ترانہ ہندی کس نے لکھی؟ علامہ اقبال۔ میر حسن کی کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہے؟ مثنوی کے لیے۔ میر انیس کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہے؟ دیکھیے مرثیہ، اس میں دو چیزیں ہم لے سکتے ہیں کہ مرثیہ بھی اور رباعی، لیکن اصلاً زیادہ مشہور جو تھے میر انیس وہ مرثیہ کے لیے تھے۔ اگر یہاں لفظ مرثیہ نہ ہو اور کچھ اور آ جائے تو پھر رباعی ہوگا۔ نظم بجلی کا کھمبا کے شاعر کون ہے؟ ندا فاضلی نے یہ دیکھیے لکھی ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، والد کی موت کے وقت غالب کی عمر کیا تھی؟ جس وقت غالب کے والد کا انتقال الور میں ہوا تھا، اس وقت کیونکہ وہ الور کے مہاراج کے یہاں جو ہے وہ امیر تھے، تو ان کی عمر 5 سال تھی۔ انڈیا گیٹ جو ہے وہ جگناتھ آزاد کی نظم ہے۔ غالب کی پیدائش 1797 میں کہاں ہوئی تھی؟ آگرہ، یعنی کہ اس وقت کے اکبر آباد میں، اور غالب ساری زندگی دہلی میں رہے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو دہلوی کہا۔ اس کے برعکس نذیر اکبر آبادی کی پیدائش دہلی میں ہوئی، ساری زندگی انہوں نے آگرہ یعنی اکبر آباد میں گزاری، اسی لیے وہ اپنے آپ کو اکبر آبادی کہتے تھے۔ اگلا سوال اب ہم دیکھتے ہیں، اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ اردو ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ فسانہ عجائب کیا ہے؟ یہ داستان ہے اور تبازاد ہے، اور یہ لکھی گئی تھی باغ و بہار کے جواب میں۔ مکالمہ کس صنف ادب کے لیے لازمی ہے؟ ڈرامہ صنف کے لیے جو ہے مکالمہ
بے حد ضروری ہے۔ اس سے اگلا سوال، غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ کلیم الدین احمد کا بہت مشہور جملہ ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل قصیدے سے نکلی ہے، قصیدے سے غزل نکلی ہے۔ پہلے غزل ایران یعنی کہ فارسی میں پہنچی اور اس کے بعد میں یہ فارسی سے ہوتے ہوئے اردو میں آئی۔ کاشف الحقائق کس کی تصنیف ہے؟ امداد امام اثر کی۔ ان میں سے بچہ کس کے ذریعے زبان سیکھتا ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ اہم سوال شروع ہو گئے ہیں جو کہ ٹی جی ٹی ہریانہ کے لیے بہت اہم رہیں گے۔ ان میں سے بچہ کس کے ذریعے زبان سیکھتا ہے؟ تقلید کے ذریعے، نقل کر کے، جیسا آپ بولیں گے، جیسے ہم لوگ بولیں گے ویسا ہی بچہ بولتا ہے۔ اسی لیے بچہ جس علاقے میں رہتا ہے اسی علاقے کی بولی کو بولتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، بچوں کی تدریس کے لیے معلم کو کس طرح کا ماحول پیدا کرنا چاہیے؟ خوشگوار، ڈر کا ماحول نہیں کرنا چاہیے، نہ پابند، نہ سخت، نہ مزاحیہ۔ خوشگوار ایسا ماحول کہ جہاں پر جو ہے بچے کو پوری آزادی ہو، اس ماحول میں بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ پرائمری تعلیم کا وسیلہ کیا ہونا چاہیے؟ مادری زبان۔ دیکھیے میں یہ مانتا ہوں کہ کتابی بات ہے، مادری زبان۔ ایک معلم طلبہ کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ مثالی شخص۔ معلم جو ہوتا ہے، ٹیچر جو ہوتا ہے، اس کی بچہ اس کی ہر بات کو کاپی کرتا ہے، اس کی بات کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور مانتا ہے۔ بحیثیت معلم آپ کس طرح کے طلبہ کو زیادہ پسند کریں گے؟ تخلیقی صلاحیت جس کے اندر جو نئی نئی چیزیں کریٹ کر سکے، ڈیولپ کر سکے، جو پریکٹیکل ہو، اس طرح کے طالب علم کو زیادہ پسند کریں گے۔ قصص کا واحد بتائیے؟ قصہ۔ ظالم کی ضد بتائیں؟ مظلوم، یعنی کہ اس کا الٹا، اپوزٹ۔ اثر کی جمع بتائیں، یعنی کہ اثر کی جمع یا اس کے ایک سے زیادہ آثار۔ وہ لفظ جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مترادف، سینونیمز۔ لعنت کا مترادف کیا ہے؟ یعنی کہ مترادف ہے اسی جیسا معنی، ملامت، کہتے ہیں نا کہ لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ عذاب کی ضد کیا ہے؟ عذاب یعنی کہ اس کا الٹا، ثواب۔ نقل کی ضد کیا ہے؟ اصل، یعنی کہ نقل جو نقلی ہو گیا، ڈپلیکیٹ ہو گیا، اور اصل اوریجنل۔ بہار کی ضد کیا ہے؟ خزاں، بہار ہرا بھرا اور خزاں لوٹا پٹا۔ فراز کی ضد کیا ہے؟ نشیب، نشیب و فراز ایک ساتھ کہتے ہیں نا، فراز بلندی، نشیب جو ہے وہ گرنا۔ ترکیب کی جمع کیا ہے؟ تراکیب۔ دوا کی جمع کیا ہے؟ ادویہ۔ بہت سے لوگ جو ہے دوائیں، دوائی، دواؤں یہ کر، لیکن اصل جو اس کی جو ہے جمع ہے دوا کی، وہ ادویہ ہے۔ اکثر لوگ اس سوال کو غلط کر لیتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے ہمارا، شعر کی جمع کیا ہے؟ اشعار۔ ایک سے زیادہ اگر جو ہے وہ شعر ہیں، دو سے زیادہ ہیں تو اس کو ہم اشعار کہیں گے، شعر نہیں کہیں گے۔ لفظ کی جمع کیا ہے؟ الفاظ۔ فوج کی جمع کیا ہے؟ افواج۔ وہاں مت جاؤ کون سا فعل ہے؟ فعل نہیں۔ یہ نئی گاڑی ہے، اس جملے میں نئی کیا ہے؟ صفت، گاڑی کی خاصیت بتائی جا رہی ہے۔ اپنا الو سیدھا کرنا کا کیا مطلب ہے؟ محاورہ ہے، مطلب نکالنا، ضرورت پوری کر لینا۔ درج ذیل میں ماضی شکیہ کون ہے؟ وہ پڑھا ہوگا۔ تمہاری ٹوپی کہاں ہے؟ یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ سوالیہ، سوال پوچھا جا رہا ہے نا، بھائی بتا دو کہ بھی کہاں ہے، یہاں آپ نے وہ سوال پوچھ لیا ہے۔ اس سے اگلا دیکھتے ہیں، درج ذیل میں مؤنث بتائے۔ مؤنث یعنی کہ فیمنن جینڈر، یا اس کا جو ہے وہ زن والا، تو اس میں پانی، گھی اور دہی یہ مذکر ہے، گردن جو ہے وہ مؤنث ہے۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ دیکھیں کرسی، لکڑی، لڑکی یہ مؤنث ہے۔ مذکر کون سا اس میں؟ موتی۔ میں دلی گیا تھا، میں کون فعل ہے؟ ماضی بعید۔ کون سا فعل ہے؟ ماضی بعید۔ تم آؤ گے کون سا فعل ہے؟ فعل مستقبل، آنے والے کی بات کر رہے ہیں۔ ماضی قریب کی پہچان کریں، وہ آیا ہے، یعنی کہ آ چکا ہے، بات گزر گئی ہے، تو یہ ماضی قریب کا جملہ ہے۔ درج ذیل میں حاصل مصدر کون ہے؟ پڑھائی۔ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، عمل کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ عامل۔ غالب کس اسم کی مثال ہے؟ دیکھیے یہاں جو ہے وہ ایک شخص کا دیا ہے اور اس میں پوچھا ہے کہ یہ کس چیز، کون سے اسم کی مثال ہے، تو غالب جو ہے یہ تخلص ہے، تو یہ تخلص کی مثال ہے۔ درج ذیل میں عرف کی نشاندہی کریں۔ عرف یعنی کہ جو لوگوں میں عام طور پر مشہور ہو جاتا ہے،
چاہے وہ پیار سے ہو یا بگڑا ہوا نام ہو. دیکھیں غالب یہ نام ہے یا تخلص ہے، امیر الشعراء یہ لقب ہے، طوطی ہند یہ لقب ہے، شیخو یہ کیا ہے؟ عرف ہے. تو اس طریقے سے ہم نے یہ مکمل 150 سوال دیکھ لیے ہیں. تو اس میں سے جو زیادہ تر سوالات آئے ہیں